पीपल पार्टी जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी कहती है, और पीपल पार्टी का जो तोहफा था जो जुल्फकार अली भुट्टो का, जो कि एक बहुत बड़ा तोहफा था 1973 का आईन, आज उसके नवासी ने उस आईन का जनाजा निकाल दिया। किस मुंह से वो आईन और मुल्क में अवाम के हुकूक की बात करेगा? आपने अपने नाना की जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, आज उस कंट्रीब्यूशन को खाक पे मिलाया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं आप सबको जानता हूं, हमने उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है, आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे। माशाल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो है ना लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, बाकी लोगों को जो है ना एक मतलब उसको क्लीन चिट मिल गया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई इख्तियारात भी नहीं थे, कोई ओहदा भी नहीं था, सिर्फ वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शौहर थे। तो उनको कितने साल जेल में रखा गया, उनसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको भी खाना पीना वहां नहीं दिया जाता था, उनको भी कोई सहूलत नहीं थी। आज तो सारी सहूलतें लेकर, आज तो एयर कंडीशन लेके, आज टीवी लेके, आज अखबारात लेके, मुख्तलिफ खाने लेके, अपनी फरमाइश के खाने खाने के बाद भी आप कहते हैं कि आपको जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी पास हो रही है, ये पाकिस्तान के तारीख का एक बदनमा दाग है। हमारे दोस्त जो इधर बैठे हैं हंस रहे हैं, शायद उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन फैसला किया है। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को जबरदस्ती छीन कर उस नाजायज हुकूमत की बुनियाद रखी गई। मुझे एक पॉइंट बताए, एक नुक्ता बताए, एक नुक्ता जिसमें अवाम की भलाई हो, एक ऐसा शिक बताए जो अवाम की रिलीफ के लिए हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईनी तरमीम जो आने वाली है, जिसको मैंने जहां तक देखा है, आपने किसी और एनक से देखा है, मैं इसको खासतन एक पाकिस्तानी की आंख से देखता हूं कि इससे खुदा के फजल करम से पाकिस्तान का दफा जो है वो मजबूत होगा। पीपल पार्टी आखिर किस मुंह से अवाम के पास जाएगी? अभी तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये अवाम की पार्टी नहीं है, ये ख्वास की पार्टी है, ये अवाम की पार्टी नहीं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। इनके फैसले दफ्तरों में और बंगलों में और ऐसी एयर कंडीशन कारों में होंगे। पीपल पार्टी अपनी असलियत खो चुकी है, पीपल पार्टी नहीं रही है। मैं सिंध अवाम से उम्मीद रखता हूं कि पीपल पार्टी को आइंदा वोट जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत के साथ दुश्मनी होगी। 9 मई वाले हो तुम, नहीं 9 मई वाले हो, तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की, तुमने पाकिस्तान के दफा को कमजोर करने की कोशिश की। इसी असेंबली में खड़े होके आपने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। जब जंग का ऐलान हमारे पर जब थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी, पाकिस्तान का दफा महफूज होगा, पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ महफूज होंगे, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी पास हो रही है, क्योंकि मेरा ख्याल प्रोसेस चल रहा है, और ये पाकिस्तान के तारीख का एक बदनमा दाग है। हमारे दोस्त जो इधर बैठे हैं हंस रहे हैं, शायद उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन फैसला किया है। ये पार्लियामेंट जो इस वक्त बैठी है और जो इस साइड पे लोग बैठे हैं, 8 फरवरी को
عوام کے مینڈیٹ کو زبردستی چھین کر اس ناجائز حکومت کی بنیاد رکھی گئی. یہاں جو اس حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس نہ مارل اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے، نہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ایک غیر منتخب پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، جس کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، وہ کیسے اس قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے. مجھے ایک پوائنٹ بتائے، ایک نقطہ بتائے، ایک نقطہ جس میں عوام کی بھلائی ہو، ایک ایسا شک بتائے جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو. یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے نا لائف ٹائم امیونٹی ملی، باقی لوگوں کو جو ہے نا ایک مطلب اس کو کلین چٹ مل گیا. کیا یہ عوام کے لیے ہے؟ یہ اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، یہ ایلیٹ کے لیے کرتی ہے، یہ خاص خواص کے لیے کرتی ہے کہ یہ غریب عوام کے لیے کرتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جناب اسپیکر کہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے، اور پیپل پارٹی کا جو تحفہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا، جو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا 1973 کا آئین، آج اس کے نواسے نے اس آئین کا جنازہ نکال دیا. آج اس کا نواسا کس منہ سے جمہوریت کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ ملک میں ڈیموکریسی اور قانون اور آئین کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ آئین اور ملک میں عوام کے حقوق کی بات کرے گا؟ اس کی اپنی اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 2/3 میجارٹی اس کے پاس تھی. میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، ایک چھوٹا سا اپوزیشن، اس کے باوجود اس نے تمام اپوزیشن کو ساتھ ملایا، کنسنسس ڈیولپ کی، اور ایک یونانیمس، اور خاص کر تمام جتنے بھی مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے، ان کو مختلف سیاسی نقطہ نظر کے لوگ تھے، سب کو ملا کے اس قوم کو سب سے بڑا تحفہ دیا 1973 کا آئین. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی نے تو ملک کے 1973 کے آئین کی روح کا قتل کیا ہے. آپ کے پارٹی، آپ نے اپنے نانا کی جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دی، آج اس کنٹریبیوشن کو خاک پہ ملایا. اگر ذوالفقار علی بھٹو آج زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ اس کا میں بے احترام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا. میں بینظیر بھٹو شہید، جو اس نے اتنی قربانی دی جمہوریت کے لیے، آج اس آئین کے ذریعے جمہوریت کو دفن کیا گیا، آج جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. پیپل پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ ابھی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عوام کی پارٹی نہیں ہے، یہ خواص کی پارٹی ہے. یہ عوام کی پارٹی نہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں. ان کے فیصلے دفتروں میں اور بنگلوں میں اور ایسی ایئر کنڈیشن کاروں میں ہوں گے. پیپل پارٹی اپنی اصلیت کھو چکی ہے. پیپل پارٹی نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. ان کو سندھ میں جو تھوڑا بہت ان کی لاج تھی اور تھوڑی چند سیٹیں جیتی تھی، انشاءاللہ میں سندھ عوام سے امید رکھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو آئندہ ووٹ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہوگی. جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں تھے، کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، صرف وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے. تو ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کون کون کا مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا؟ کیا انہوں نے اف بھی کی؟ کیا انہوں نے آ کر کسی سے بھیک مانگی؟ کبھی انہوں نے یہ بات کی؟ انہوں نے تو بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ جیل کاٹی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال تاریخ نہیں دے سکتی، نہ آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے ایک دن نہیں کہا، سنیں میری بات، انہوں نے ایک دن نہیں کہا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ملاقاتی نہیں آتے. ان کو وہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، قید تنہائی تھی، ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کو بھی کھانا پینا وہاں نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بھی کوئی سہولت نہیں تھی.
آج تو ساری سہولتیں لے کر، آج تو ایئر کنڈیشن لے کے، آج ٹی وی لے کے، آج اخبارات لے کے، مختلف کھانے لے کے، اپنی فرمائش کے کھانے کھانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ابھی آپ صبر کریں، ابھی صبر کا موقع ہے. تو خدا کے لیے پہلے پڑھیں تو صحیح، اور پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اس کو تو اس کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی اسے مرد اہن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہادر شخص. کاش آج جیل سے ایسی بہادری کی آوازیں آئیں جو بدقسمتی سے نہیں آ رہی. آپ نے کہا ہے کہ اس میں کیا ہے، ان امینڈمنٹس میں کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم جو آنے والی ہے، جس کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، آپ نے کسی اور اینک سے دیکھا ہے، میں اس کو خاصاً ایک پاکستانی کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ اس سے خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوگا، وہ مربوط ہوگا، وہ ویل کوارڈینیٹڈ ہوگا، اور اس میں ایک طاقت اور قوت ہوگی. اور اس میں کیا ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح بات نہیں چلے گی. آپ میرے سے بحث کر لیں. دیکھیں ہیں جی، میں دیکھ لو، میں کم از کم میں ایک بات، تھینک یو، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر، میں آپ کو آپ کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر دیکھیں، اگر پاکستان کی فوج مضبوط ہوگی، پاکستان کا دفاع محفوظ ہوگا، پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ محفوظ ہوں گے، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم دفاع پاکستان کو مضبوط بنانے والے ہیں، ہم شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ہم اپنے جوانوں کی قدر کرنے والے ہیں، آپ اپنی فوج پر فخر کرنے والے ہیں. آپ 9 مئی والے ہو، تم نہیں 9 مئی والے ہو. تم نے پاکستان کو رسوا کیا، تم نے ہمارے شہیدوں کی بے عزتی کی، تم نے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کا اعلان کر دیں؟ تشریف رکھیں. جب جنگ کا اعلان ہمارے پر جب تھوپی گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے شیر دل کمانڈر ہمارے فیلڈ مارشل نے کس طرح ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. کیا اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ آپ لوگ ہیں. آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ شہیدوں کے وارثوں کا کر سکتے ہیں، نہ فوج کا کر سکتے ہیں، نہ سول کا کر سکتے ہیں. میں آپ سے جناب والا، جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، انہوں نے کہا ہے یہ 1973 کی آئین کی بات کرتے ہیں. 1973 کے آئین کے اسد کیسر صاحب نے بات کی تو یہاں سے آواز نہیں آئی. 1973 کے اس طرح نہ کریں، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. وارث ہم ہیں. 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا تھا. اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں آپ سب کو جانتا ہوں. ہم نے اس کو اس کی اصلی حالت میں لے کر آئے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. بابا آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ تشریف رکھیں، کبھی آپ کو سمجھائیں گے، آپ کی ٹریننگ ہو جائے. ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک شک کو امپروو کیا. ہم نے ڈیبیٹ کیا، ڈسکس کیا، اس کو ہم لوگ کمیٹی میں لے کر گئے. تو میں آپ کے منہ سے جو جناب اسپیکر یہ بات اچھی نہیں لگتی. آپ نے یہاں پر جو قانون سازی کی اور جس انداز سے کی، جس سپیڈ میں کی اور جس طوفانی طریقے سے آپ پڑھتے تھے، نہ آپ کو سمجھ تھی نہ ہمیں سمجھ تھی، لیکن وہ پاس ہو جاتی تھی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے آپ کی بات بڑی، دیکھو آپ شور بچانے والی مشین تو ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین بنے. ہم نے بڑے تحمل سے آپ کی بات سنی. اوکے
بڑی مہربانی آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. دیکھیں ساری دنیا میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو امیونٹی ہوتی ہے, ساری دنیا. آپ تشریف رکھیں نا, آپ تشریف رکھیں. دیکھو یہ آپ کی ٹریننگ ہے چیئرمین صاحب, آپ ذرا دیکھیں پھر آپ بات کر لیں گے. آپ یار بیٹھ جاؤ نا, آپ کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے. تم سے اب سبق لیں گے ہم آئین کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 اپریل 2022 آپ کی کرسی پر ایک ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا ان کا, اس نے آئین کو توڑ دیا. اسد قیصر کو پتا تھا کہ یہ آئین شکنی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اتنا میں ان کو کریڈٹ دوں گا. اور جب وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے,